अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है सहर साजिद का नावल नार, एपिसोड 13। आपी, हम आज निकल रहे हैं, आप मिलने नहीं आएंगी? खौला ने मुजना की बात सुनकर बेख्तियार माथा मला था। वो स्कूल से आई ही थी कि मुजना की कॉल आ गई। मुजना, प्लीज़, वेरी सॉरी यार, मैं बहुत थकी हुई हूँ और तबीयत भी ठीक नहीं। अब्बू और फुप्पो आ जाते हैं, मैं नहीं आ पाऊंगी। वो वाकई में जाना ना चाहती थी। आपी, मुजना की आवाज़ में खफगी सी झलकती थी। मुजना प्लीज़, मेरे से हिला भी नहीं जा रहा। तो मैं आ जाऊं हुमायूं के साथ? ओ कम ऑन मुजना, अच्छा नहीं लगता ना इस तरह से रोज़ रोज़ तुम्हारा मिलने आना। मैं अब्बू और फुप्पो को भेज रही हूँ। ओके ओके। वो राजी तो हो गई थी पर दिल से राजी ना लगती थी। अच्छा, अपना ख्याल रखना और होटल पहुंचते ही मुझे इत्तला करना। जी अच्छा। अंदाज लटका हुआ था। अच्छा, अब यूं मत बोलो, हंसी खुशी जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खौला ने धीरज से कहा। राब्ता मुनक़ता हो गया। आप ही नहीं आ रही हैं, अब्बू और फुप्पो आएंगे। फ़ोन काटकर उसने हुमायूं को इत्तला पहुंचाई थी। और हुमायूं, उसने सर हिलाया और दोनों हाथ पैंट की जेबों में डालते हुए वो खिड़की में जा खड़ा हुआ कि यहाँ सरमा की धूप फैली हुई थी। उसके माथे पर बल थे और वो दूर खलाओं में कुछ खोजता हुआ महसूस होता था, शायद कि अपना आप। जहांगीर, तुम जर्मन नेशनैलिटी लेना चाहते हो? और जहांगीर माँ के मुंह से ये सुनकर सकते में आ गया। व्हाट द हेल इज दिस शिट, बुलशिट। वो बे आवाज बड़बड़ाया और एक मुक्का दरवाजे पर दे मारा था। मैंने कुछ पूछा है जहांगीर, फरखुंदा सख्ती से बोली। जहांगीर चंद लम्हे जबड़े भींचे ख्वालता रहा और फिर बोला, जी अम्मी, ऐसा ही है। और बूढ़ी माँ का क्या करोगे? क्या भाई ने ठेका ले रखा है इसका कि पहले बहन की औलाद को पाल पोस कर जवान करे और फिर बाद में बहन को संभालता फिरे, बावजूद तवाना औलाद होने के? उसे क्या काले पानी की सजा है? और खौला, उससे किस चीज का बदला ले रहे हो तुम? बीवी है तुम्हारी वो। तो माँ और बीवी के लिए ही कर रहा हूं सब। मुझे ये सब कुछ कब्र में तो नहीं लेकर जाना। वो भी तुनक कर बोला था। बकवास मत करो, फरखुंदा ने तड़प कर कहा था। हमें नहीं चाहिए इतना और ऐसा पैसा जो हमसे तुमको दूर ले जाए। 2 वक्त की रोटी मिल रही थी ना यहाँ के नहीं? यही तो मसला है अम्मी कि मुझे महज 2 वक्त की रोटी नहीं चाहिए। और प्लीज प्लीज मुझे परेशान मत करें। ये कहते ही उसने फोन बंद कर दिया था। हस्बे मामूल फरखुंदा उसे कुछ ना कह सकी थी। अपना व्हाट्सएप चेक करें आप ही। उसे मुजना की चहकती हुई आवाज सुनाई दी थी और कॉल मुनक़ता हो गई। खौला ने यूं सर हिलाया जैसे कहती हो, इस लड़की का कुछ नहीं किया जा सकता। इतनी तस्वीर और सेल्फीज उसे व्हाट्सएप करती थी कि अगर उन्हें मुरतब करके एक एल्बम बनाया जाता तो बजा तौर पर तस्वीरी सफरनामा कहलाता। कहाँ वो रुके, कहाँ खाना खाया, कहाँ चाय पी, कहाँ वो महज मंजर देखने के लिए ठहरे। मेरे खुदा, वो सब वक्तन फवक्तन उसे तस्वीर की शक्ल में पता चलता रहता था। खौला ने बेशतर तस्वीर देखी ही नहीं थी, चेक करके डिलीट कर दी थी। अभी भी नहीं मालूम क्या भेजा था उसने। खौला ने व्हाट्सएप खोला तो एक वीडियो मौसूल हुई। उसने वीडियो पर टैप किया। चंद लम्हे लगे वीडियो को डाउनलोड होने में और फिर वो चलने लगी। चेक दिस आउट। मुजना की शक्ल दिखाई दी। वो सरगोशी में बोलती थी। खौला ने जाना कि वो कोई खूबसूरत दिल फरेब मंजर होगा जो वो उसे दिखाना चाह रही थी, लेकिन नहीं। वीडियो में मुजना चलती हुई महसूस होती थी। साथ में पानी के जोरों शोर से बहने की आवाज थी। और फिर मुजना रुक गई। खौला मुकम्मल तौर पर फोन की तरफ मुतवज्जा ना थी। वो साथ साथ किचन में काम कर रही थी और फोन शेल्फ पर दीवार के साथ खड़ा रखा हुआ था। अचानक वो ठहर सी गई और उसने हैरत से मुड़कर फोन की तरफ देखा। और हैरत दो चंद हुई। वो एक गिटार के प्ले किए जाने की आवाज थी। वो 2 कदम करीब आई।
فون کی طرف غور سے دیکھا اور تیری رسوائیوں سے ڈرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں۔ دفتن اس کے پیٹ میں گھوسا پڑا۔ وہ ہمایوں تھا۔ وہ ہمایوں کے علاوہ اور بھلا کون ہو سکتا تھا؟ حال دل بھی نہ کہہ سکا گرچہ تو رہی مدتوں قریب میرے۔ تو مجھے چھوڑ کے چلی بھی گئی، خیر قسمت میری نصیب میرے۔ آواز خوبصورت اتنی نہ تھی جتنا آواز کا سوز، درد میں ڈوبا لہجہ اسے خوبصورت بنا رہا تھا، پر تاثیر کر رہا تھا۔ گو زمانہ تیری محبت کا ایک بھولی ہوئی کہانی ہے، کس تمنا سے تجھ کو چاہا تھا، کس محبت سے ہار مانی ہے۔ اور اس میں اتنی ہمت نہ بچی کہ ہاتھ بڑھا کر اس ویڈیو کو بند کر دیتی۔ اشک پلکوں پہ آ نہیں سکتے، دل میں ہے تیری آبرو اب بھی۔ خولا نے بے ساختہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ تجھ سے روشن ہے کائنات میری، تیرے جلوے ہیں چار سو اب بھی۔ اس آواز میں چھپی تکلیف کو، گھاؤ کو صرف وہ جان سکتی تھی، صرف وہ۔ اب بھی میں تجھ کو پیار کرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی تالیوں کی آواز گونجی اور پھر خاموشی چھاتی چلی گئی۔ وہاں اب کوئی آواز نہ تھی، کوئی حرکت بھی نہ تھی۔ کتنے ہی لمحے وہ بے جان جسم لیے کھڑی رہی۔ مجھ سے انجانے میں بہت بڑی غلطی ہو گئی، بڑی زیادتی ہو گئی۔ وہ کسی بھی ایکس وائی زیڈ سے شادی کر لیتا مگر کم از کم وہ مزنا نہ ہوتی، مزنا تو نہ ہوتی۔ محبت کا قصور میرا نہیں اس کا ہے، میں انوالو بھی نہیں، مگر پھر بھی اسے اس محبت کی سب سے بڑی سزا بھی میں نے ہی دی، میں نے ہی۔ یا میرے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ کیا مجھ سے یہ کیا ہو گیا؟ اور اس نے شیلف کو مضبوطی سے پکڑا۔ ہمایوں کے ساتھ تو جو قسمت نے کیا وہ برا ہوا، مگر جو اس نے کیا وہ بدتر تھا، بلا شبہ وہ بدتر تھا۔ اسے یہ رسک نہیں لینا چاہیے تھا، ہرگز بھی نہیں، اور وہ بھی محض اس بھروسے پہ کہ وہ وقتی جذبہ تھا، وقتی جذبہ۔ گھر والوں کی بھرپور مخالفت سامنے آئی تھی جرمن نیشنلٹی کے معاملے میں۔ گھر والوں کے رد عمل نے اسے مجبور کیا کہ وہ فی الحال اس بارے میں بات نہ کرے اور ایسے کسی بھی معاملے میں ہاتھ نہ ڈالے۔ وہ سکون سے تعلیم مکمل کرے، پھر دیکھے گا۔ ابھی پورے 2 سال تھے اس کے پاس، سوچنے سمجھنے اور پھر فیصلہ لینے کے لیے۔ وہ جرمن زبان کا بنیادی کورس پاکستان سے کر کے آیا تھا۔ یہاں پر آ کر اس کے آگے لیولز کلیئر کرنے تھے، جاب ڈھونڈنی تھی تاکہ وہ کم از کم اپنا خرچہ اٹھا سکے۔ پیچھے کی اتنی فکر نہ تھی کہ خولا کی جاب بھی تھی اور ویسے بھی اب وہ ماموں کے ہاں ہی رہائش پذیر تھی، سو اس جھنجٹ کو پالنے کا وقت تھا نہ ہی گنجائش۔ اسے تعلیم اچھے طریقے سے مکمل کرنی تھی فی الحال، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہ تھا کہ وہ اس بارے میں نہیں سوچے گا یا پھر اس مخالفت سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ وہ جس بات کی ٹھان لیتا تھا وہ کر کے رہتا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر فرخندہ نے سکھ کا سانس لیا تھا، مگر خولا، وہ جانتی تھی کہ جہانگیر یہ بات دوبارہ کرے گا، اور ضرور کرے گا۔ چائے تیار تھی، ٹرالی بھی سیٹ تھی، مگر وہ تذبذب کا شکار وہاں کھڑی ناخن چبا رہی تھی۔ مزنا واپس آ چکی تھی اور ابھی سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مزنا کو وہاں سے بلا نہ سکتی تھی۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں بند کی، لاچاری چہرے سے ٹپکی پڑی تھی۔ ایک سانس بھر کر خود کو کمپوز کیا اور ٹرالی لے کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ السلام علیکم۔ سلام کرتے ہوئے وہ میز پر لوازمات رکھنے لگی۔ ہمایوں نے ریفلیکس ایکشن کے طور پر سر اٹھایا۔ وعلیکم السلام، سنجیدہ سے انداز میں کہہ کر وہ پھر سے احمد صاحب سے باتوں میں مشغول ہو گیا تھا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اسے پلٹتے دیکھ کر مزنا نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ میں بہن آئی ہے خولا، کام تو ہوتے ہی رہیں گے۔ بات فرخندہ نے کاٹی تھی اور مزنا نے خفگی سے آگے سے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے پاس صوفے پہ بٹھایا تھا۔ وہ سب کے لیے تحائف لائی تھی، وہیں پہ اسے کھول کھول کر دکھانے لگی۔ مزنا چلیں؟ ہمایوں کے کہنے پر مزنا نے آنکھیں پھیلائیں۔ ابھی اتنی جلدی؟
اس نے منہ بسورا۔ ہمایوں ابھی تو آئے ہو، کھانا کھا کر جانا، فرخندہ نے کہا۔ نہیں آنٹی، پھر کبھی صحیح۔ اس نے شائستگی سے انکار کیا اور اس سارے میں خولا تھی جو اصل وجہ سے آگاہ تھی۔ اس نے مزنہ کی طرف دیکھا۔ سنو، اندر چلتے ہیں، یہاں کیا پہلاوا بکھیرتی ہو، مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، وہ اس کے کان میں بولی تھی۔ یہ صحیح ہے۔ مزنہ بھی راضی ہوئی اور وہ دونوں ہاتھ میں گفٹ سنبھالتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھیں۔ کمرے میں پہنچتے ہی مزنہ نے ساری چیزیں بیڈ پر ڈھیر کی۔ یہ دیکھیں کتنی، اس سے چھوڑو، یہ تو میں دیکھ ہی لوں گی، مجھے یہ بتاؤ کتنا انجوائے کیا تم نے؟ وہ اس کے ہاتھ میں کھلی شال پکڑ کر ایک طرف کرتے ہوئے بولی۔ مزنہ مسکرائی۔ بہت۔ اف، اتنے حسین علاقے، اتنے کہ بعض اوقات یوں محسوس ہوتا تھا یہ جگہ زمین پر ہے ہی نہیں، کوئی اور دنیا ہے آپی، وہ اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولی۔ خولا پیار سے اس کے بال سہلا رہی تھی اور مزنہ وہ اسے دنیا جہان کے قصے سناتی رہی جن کا آغاز بھی ہمایوں تھا اور انجام بھی ہمایوں۔ خولا کا دل چاہا کہ اس سے پوچھے کہ گلو سنفنگ کی وجہ سے جو ادویات ڈاکٹر نے اسے تجویز کی تھیں کیا وہ انہیں لے رہی ہے یا نہیں، مگر وہ اتنی خوش تھی اور بالکل نارمل لگتی تھی سو اس نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ مزنہ، ہمایوں بلا رہا ہے، فرخندہ نے آ کر کہا تو وہ یکدم اٹھ گئی۔ سدا خوش رہو، ان دونوں کو جاتے دیکھ کر اس نے دل سے دعا دی تھی۔ آپ کسی اچھے سے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے لیں ہمایوں، پلیز، وہ بے حد پریشانی سے بول رہی تھی۔ ہمایوں نے اس کی بات پر گہرا سانس بھر کر اسے دیکھا۔ مزنہ، کیا ہو گیا ہے یار، کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، مگر کیا میں نہیں جانتی ہمایوں، آپ اکلوتے بیٹے ہیں اور آنٹی کو کس قدر ارمان ہوگا نا آپ کی اولاد کا، وہ اب دونوں ہاتھ مسلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ تو ٹھیک بات ہے مگر اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے، جسٹ ریلیکس، ریلیکس یار، آپ پلیز کسی اچھی سی گائناکالوجسٹ سے ٹائم لے لیں۔ میں نہیں لے رہا ٹائم وائم، اللہ کرم کرے گا، خواہ مخواہ میں تم پریشان ہو رہی ہو، بلا وجہ ہی ٹینس ہو۔ ہمایوں، اس نے بے بسی سے پاؤں پٹکا اور جواباً ہمایوں نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر دیا تھا۔ یہ طے تھا کہ وہ اسے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس ابھی لے کر جانے والا نہیں تھا۔ 1 سال بعد آفس میں ملگجا سا اندھیرا تھا، زیادہ تر ورکرز جا چکے تھے۔ وہ کرسی کی پشت پر سر ٹکائے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ایک قلم تھا جس کا کیپ وہ اضطراری انداز میں بند اور کھول رہا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر چھوڑی تھی، آستینیں اوپر چڑھا رکھی تھیں اور وہ چپ اور سنجیدہ دکھتا تھا۔ ایسے میں کمرے میں ایک روشنی سی چمکی، سامنے میز پر دھرے سیل فون نے بلنک کیا تھا، ایک پیغام آیا تھا۔ وہ چونکا نہ متوجہ ہوا، وہ اسی ایک پوزیشن میں بیٹھا رہا، دیکھے بنا وہ جانتا تھا کہ وہ پیغام مزنہ کی طرف سے تھا۔ پیغام کیا؟ یاد دہانی تھی کہ اسے آفس سے واپسی پر رپورٹس کلیکٹ کرنی تھیں اور یہ غالباً صبح کا کوئی 5واں پیغام تھا۔ مزنہ اس معاملے میں پریشان تھی اور اس کی پریشانی حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ ہمایوں جانتا تھا اور سمجھتا بھی تھا۔ سر، دروازے پر دستک ہوئی۔ سر، فرخ آپ کا منتظر ہے۔ ہاں ہاں، بھیجو اسے، اور وہ جیسے کسی خواب سے جاگا تھا۔ میری رپورٹس؟ اور اس نے مزنہ کو داخلی دروازے پر ہی منتظر پایا۔ وہ 2 قدم آگے آیا، اس کے پریشانی چھلکاتے چہرے کو دیکھا اور ہمایوں کے حلق سے کچھ نیچے اترتا دکھائی دیا۔ پھر اس نے بے حد پیار سے مزنہ کے چہرے کو چھوا اور پھر ہاتھ میں پکڑی رپورٹس اسے پکڑائی تھیں۔ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ گھبراہٹ میں کانپتے ہاتھوں سے تیزی سے انویلپ کھولتی، کبھی ہمایوں کو دیکھتی اور کبھی انویلپ کو، اور ہمایوں، وہ بس اسے دیکھتا تھا بنا پلک جھپکے۔ ٹھیک ہے نا ہمایوں؟ اور وہ اب لرزتے ہاتھوں سے طے شدہ کاغذ کھولتی تھی۔ انویلپ اس کے پیروں کے پاس جا گرا، اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ہمایوں جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے سر جھکائے پیچھے کو ہٹا اور پھر سے اسے تکنے لگا۔ مزنہ کی سانس بے ترتیب تھی اور اس کی نظریں تیزی کے ساتھ رپورٹ پر دوڑ رہی تھیں۔
او او میرے خدا تیرا شکر ہے! اور وہ بے دم سی ہو کر چوکھٹ سے ٹکرائی۔ شکر ہے یا اللہ، تیرا شکر ہے! اور مزنہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے تھے۔ ہمایوں اس کے پاس سے ہو کر گزرا، ذرا کی دیر کو ٹھہرا اور پھر اس کا کندھا تھپ تھپا کر آگے بڑھ گیا تھا۔ آنٹی، آپا، تبسم آپا! اور مزنہ خوشی سے بے حال ہوتے ہوئے زہرا اور تبسم کو آوازیں دیتی ہوئی بھاگی تھی۔ ایک اور سال گزرا تو اس سال میں کچھ بھی نیا نہ تھا۔ وہی زندگی، وہی لگی بندھی روٹین، صبح سے شام اور شام سے پھر صبح میں بدلتے دن۔ کسی کی زندگی میں بھی بدلاؤ نہ آیا تھا۔ زندگی ایک بار پھر سے رک سی گئی تھی۔ ہاں، مزنہ، وہ دن بدن پریشان سے پریشان تر ہوتی جا رہی تھی۔ جب سب کچھ نارمل تھا تو پھر خدا ان پر مہربان کیوں نہ ہوتا تھا؟ ہمایوں سے لندن تک لے کر گیا تھا۔ ہاں، البتہ وہ اسے پاکستان میں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا تھا، نہ لے کر جانے دیتا تھا۔ وہ الٹی سیدھی دوائیوں اور ٹریٹمنٹس کے حق میں نہ تھا، اور مزنہ، وہ ایک بار پھر اپنی عادت کے مطابق اس چیز کو سر پر سوار کر رہی تھی۔ وہ انسیکیور محسوس کرتی تھی۔ اسے محسوس ہوتا تھا جیسے تبسم اور زہرا اس سے بیزار ہیں۔ وہ دونوں جلد ہی ہمایوں کی دوسری شادی کے بارے میں کہہ دیں گی، اور اس طرح کے کئی دوسرے خدشات۔ ہمایوں سمجھا سمجھا کر عاجز آ جاتا، مگر وہ سمجھ کر نہ دیتی تھی، اور یہ حالت خولہ سے چھپی تو نہ تھی۔ مزنہ ایک ایک بات اس سے شیئر کرتی تھی، مشورہ مانگتی تھی، اور خولہ کو مجبور کرتی کہ وہ ہمایوں کو بتائے بنا اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ مگر خولہ، وہ اب تک ایسا کوئی کام نہ کرتی جس سے ہمایوں کو تکلیف پہنچتی، اور پھر سے اسی کے ہاتھوں سے۔ نہ، وہ ایسا تو نہ کرتی۔ جب وہ لندن تک سے معائنہ کرا آئی تھی، سب ٹھیک تھا، بس خدا کی طرف سے دیر تھی تو وہ کیوں جلد بازی کا مظاہرہ کرتی؟ وہ کبھی مزنہ کو ڈانٹ دیتی، کبھی پیار سے سمجھاتی، اور کبھی وہ عاجز آ جاتی تھی۔ حالات شاید ایسے ہی رہتے، اور زندگی یوں ہی چلتی رہتی کہ ایک دن اس کے نمبر پہ ہمایوں کا پیغام موصول ہوا تھا۔ وہ جی بھر کر حیران ہوئی، اور پھر پیغام کو پڑھتے ہی پریشان بھی ہو گئی۔ مزنہ سلیپنگ پلز لیتی رہی ہے؟ اور اس پیغام کو پڑھتے ہی خولہ کا سانس رک سا گیا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دے، سچ یا جھوٹ، یا پھر کوئی درمیانی راستہ۔ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ خیریت؟ جوابی پیغام بھیجا گیا۔ یس اور نو، اتنا قطعی انداز۔ خولہ ہونٹ بھیج کر رہ گئی، اور پھر لکھا، جی۔ کیوں؟ نیا سوال پیغام کی صورت آیا، اور اب کے خولہ کے حلق سے نیچے کچھ اترتا ہوا دکھائی دیا۔ تو کیا وہ ہمایوں کو بتا دے کہ مزنہ ایڈکٹ رہی ہے، یا پھر اسے اندھیرے میں ہی رکھے؟ معلوم نہیں کیا بات ہے جو ہمایوں اس سے پوچھ رہا ہے۔ خولہ کا دل گھبرایا۔ مزنہ ٹھیک ہے؟ اسی گھبراہٹ میں پوچھا گیا۔ جی، اور پلیز میرے سوال کا جواب دیں۔ ہاں، کون کہتا ہے کہ برقی پیغام سے کسی کے موڈ، انداز اور ٹون کا پتہ نہیں چلتا؟ اس جواب پہ خولہ کا منہ سرخ ہوا تھا۔ اسے کون سا شوق تھا ہمایوں سے باتیں بگاڑنے کا؟ شادی ٹوٹنے کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی، اسی وجہ سے لیتی رہی پلز۔ خولہ نے ٹھک ٹھک ٹائپ کیا، اور سینڈ کا بٹن یوں دبایا کہ جیسے جواب اس کے منہ پر دے مارا ہو۔ وہ چاہ کر بھی ہمایوں کو مزنہ کی گلو سنفنگ کے بارے میں بتا نہ سکی تھی، اور ہمایوں وہ سب اس لیے پوچھتا تھا کہ مزنہ ایک بار پھر سے ڈیپ ڈپریشن میں جا رہی تھی۔ مسز جہانگیر، آپ نے خود کو بہت محدود کر لیا ہے۔ زندگی اب ایسی بھی پھیکی نہیں۔ بہت عرصے بعد یوں وقت ملا تھا آمنے سامنے بیٹھنے کا، اور وہ مس مفتی کے اس سوال پر مسکرائی تھی۔ ابو اور پھپھو دونوں کی ہی صحت کے مسائل ہیں، اور پھر گھر کو بھی میں نے ہی دیکھنا ہوتا ہے، وقت ملتا ہی نہیں۔ وقت تو ہمیشہ نکالنا پڑتا ہے مسز جہانگیر۔ احمد انکل تو چکر لگاتے رہتے ہیں، آپ بھی کبھی آ جایا کریں، اسی بہانے تھوڑی فریش ہو لیا کریں گی، مزنہ کے لیے ہی صحیح۔ کوشش کروں گی۔ وہ اب کے پھیکا سا مسکرائی۔ اور یہ کوشش ہی رہے گی، میں بھلا کیا نہیں جانتی؟
ان کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ اس ویکنڈ پہ بناتے ہیں کوئی پروگرام، آپ پہ رہا تو یہ کام پھر ہونے سے گیا، مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، وہ اب کے مشفق انداز میں کہہ رہی تھیں۔ اور خولا، اس نے ایک تھکن بھری سانس بھری تھی۔ وہ ہمایوں سے بچتے بچتے بھاگتے بھاگتے قصوروار نہ ہونے کے باوجود سزا کاٹتے کاٹتے تھک چکی تھی۔ ہاں، اب وہ تھک چکی تھی۔ یہ رات کے کھانے کا منظر تھا۔ سب اپنی اپنی پلیٹوں پہ جھکے کھانا کھانے میں مصروف نظر آتے تھے۔ وہی ڈرائننگ روم کی میز کا مخصوص منظر، چمچ کانٹوں کی آواز، کھانے کی خوشبو اور چار نفوس کھانے میں مصروف۔ ایسے میں تبسم نے نظر اٹھائی اور ان سب کو دیکھا۔ زندگی اتنی مصروف، اتنی پریکٹیکل ہو گئی تھی کہ کسی دوسرے کی زندگی میں جھانکنے تک کی فرصت نہ تھی، اور چاہے یہ دوسرا کوئی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ بے ساختہ ان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ مزنا بظاہر لہجہ نارمل سا تھا۔ مزنا نے چونک کر سر اٹھایا۔ جی؟ کتنے دن ہو گئے بہن سے ملے ہوئے؟ اور اس سوال پر سب نے تبسم کو اور پھر مزنا کو دیکھا، اور پھر مزنا۔ وہ اس سوال پر حیران ہوئی اور پھر بولی، معلوم نہیں، شاید 2-3 ہفتے۔ اور آپ ہمایوں صاحب، آپ نے کب آخری دفعہ سسر صاحب کو اپنی شکل دکھائی تھی، ان کی خیریت دریافت کی تھی؟ لہجے میں اب کے طنز جھلکنے لگا تھا۔ ہمایوں کا تیزی سے چلتا منہ بے ساختہ سست ہوا۔ اس نے بے اختیار ہی گلا کھنکارا تھا۔ یاد نہیں، وہ پھنسی پھنسی سی آواز میں بولا۔ آپ ہی کے تیور ہی ایسے تھے۔ تبسم نے تپ کر چمچ پلیٹ میں پٹخا تھا۔ اچھے داماد ملے احمد انکل کو، ایک جرمنی میں فیوچر بنا رہا ہے اور دوسرا یہاں بیٹھ کر پیسے بنا رہا ہے۔ اور بہن محترمہ، انہیں اپنے غموں سے ہی فرصت نہیں۔ اس کا حال دیکھو کوئی جا کر، سنجیدہ تو پہلے ہی تھی، اب تو لگتا ہے لفظ گن گن کر بولتی ہے۔ کتنا بوجھ ہے اس پر۔ اور مزنا، کیا یہ سب اسی کی ذمہ داری ہے؟ تمہارا کوئی فرض نہیں کیا؟ سارا گھر سمیت 2 عمر رسیدہ وجودوں کے اسی کے سر پر ہے۔ بلوں سے لے کر ان کی دوائیوں تک وہ سب خود کرتی ہے، اور اوپر سے وہ کوئی ہاؤس وائف نہیں ہے۔ تمہیں کبھی خیال آیا کہ اور کچھ نہ صحیح باپ کی دوائیاں ہی ہمایوں سے کہہ کر منگوا دو؟ اور ہمایوں، تم خود نہیں جا سکتے تو کسی ملازم کو بھیج کر ہی ان کے گھر کے باہر کے کام کروا سکتے ہو۔ وہ اکیلی عورت اور اتنی ذمہ داریاں۔ لیکن نہیں، ہمیں کیا احساس؟ ہم اپنے آرام دہ بستر پر لیٹ کر اپنے غموں کو کھلاتے رہیں، اور اس میں بھی شامل ہوں، جسے آج اس کی بے رونق بیمار زدہ شکل دیکھ کر تم دونوں کو لیکچر دینا یاد آ گیا۔ مزنا جو شرمندہ ہوئی سو ہوئی، ہمایوں پہ تو منو مٹی آ گری تھی۔ وہ مرد تھا، وہ کر سکتا تھا، مگر پھر بھی یوں اور ایسا غافل رہا۔ تف ہے۔ کبھی خیر خبر لینے چلے جایا کرو ان تینوں کی، تم دونوں۔ اس کا بھی کوئی زندگی پر حق ہے یا نہیں؟ کہیں نکلتی نہیں، یہاں تک آتی نہیں ہے وہ۔ جی آپ ہی، آج ہی جاتے ہیں۔ یہ مزنا تھی۔ کوئی ضرورت نہیں، میں کل ان تینوں کو ڈنر پر انوائٹ کر رہی ہوں۔ اور تبسم نے بے حد بگڑے موڈ کے ساتھ مزنا کی بات کاٹی تھی۔ وہ ایک بار پھر شرمندہ ہوئی تھی۔ وہ بہن ہو کر خیال نہ کر سکی۔ اور تبسم، تم برسلز میں کیا کر رہے ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، وہ بس ایک جاب انٹرویو کے لیے آیا تھا۔ وہ ذرا سا گڑبڑایا اور پھر روانی سے بولا، تمہارا اسٹڈی ویزا ختم نہیں ہو گیا؟ یار کب کوئی جہانگیر، مگر میرے حساب سے تو یار خولا، کیا تم نے سوالات پر سوالات کی یلغار کر رکھی ہے؟ ایک ہے کہ بات نہیں ہوتی، اور جب ہو تو لڑائی، یا پھر تمہارا ایسا سڑا ہوا موڈ۔ وہ بیزار ہوا اور خولا خاموش۔ اور پھر اس کی ایک گہری سانس سنائی دی۔ اس کے ذہن میں اور بھی سوالات جنم لے رہے تھے، مگر اب کی بار وہ خاموش رہی اور اس کی باتوں کا جواب دیتی رہی، تحمل سے اور خوش مزاجی سے۔ میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں خولا، بہت۔ اور خولا اس جملے پر ساکت سی ہو گئی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم یقین نہیں کرو گی، مگر خولا یہ سچ ہے۔ تم پرانی تلخیاں بھلا کیوں نہیں دیتی؟ ایک دفعہ اس بات پر اعتبار کر کے تو دیکھو۔ وہ سچ ہوا تھا۔ خولا نے بے اختیار ماتھا مسلا۔ جہانگیر، ہم اس موضوع پر تب بات کریں گے جب ہم آمنے سامنے ہوں گے۔
ابھی سے رہنے دو، چھوڑ دو۔ آواز مدھم، لہجہ نرم، مگر انداز دو ٹوک۔ تو اب اسے اپنی بات کہنی آ ہی گئی تھی۔ اوکے، اور وہ ہار مانتا ہوا بولا تھا۔ کب آ رہے ہو واپس؟ کل صبح کی فلائٹ سے، جہانگیر نے جواب دیا۔ وہ جرمنی واپس آنے کی بات کر رہا تھا۔ خولا میں خوبیاں ہوں گی، بہت ہوں گی، مگر یہ اس کی سب سے بڑی خامی تھی۔ خامی کیا، فطرت تھی۔ وہ خود کو پہنچنے والی تکلیف کو یوں ہی تازہ رکھتی تھی کہ جیسے وہ ابھی ابھی، آج ہی اور اسی وقت پہنچی ہو۔ وہ بھول جانے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ خود اذیت پسند تھی یا نہیں، قطع نظر اس بحث کے، وہ ایسی بن چکی تھی، اور یہ کمال وقت اور حالات نے انجام دیا تھا۔ آج کل مزنہ نے عجیب ہی کام پکڑ رکھا تھا۔ ہر بل، نسخے اور ٹوٹکے، ہر وقت یوٹیوب پہ سرچ کرتی رہتی اور نہ جانے کون کون سی علم قلم دوائیں بناتی رہتی۔ ہمایوں اسے دیکھ رہا تھا، وقت دے رہا تھا، مگر اب یہ برداشت سے زیادہ تھا، کیونکہ اب وہ اسے بھی ساتھ گھسیٹ رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ کوئی عجیب سی پھکی اسے پھانکتے دیکھ کر وہ بری طرح سے تپا اور ہاتھ مار کر اس کے ہاتھ سے پھکی نیچے گرا دی۔ ہمایوں؟ وہ شاکڈ ہوئی۔ بس کر دو مزنہ، فار گاڈ سیک، بس کر دو، تم میں ذرا سا بھی صبر نہیں ہے۔ ہمایوں میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی اب۔ پتہ نہیں کیوں آپ کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہی نہیں۔ آنٹی سوچتی ہوں گی کہ اس کی بڑی بہن کی اولاد نہیں، اس کی بھی نہیں ہوگی، اور اس طرح سے وہ آپ کو فورس کریں گی کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ اور اس منطق پہ ہمایوں نے بے حد ضبط سے ہونٹ بھینچے تھے۔ تم سے آج تک کسی نے کچھ کہا؟ کوئی بات، کوئی جملہ، کوئی تانا؟ ٹھہر ٹھہر کر اور چبا چبا کر الفاظ ادا کیے گئے تھے۔ نہیں، مگر میں خود… سٹاپ اٹ مزنہ، سٹاپ اٹ یار، خود سے ازیوم کرنا بند کر دو۔ تم خود بھی پاگل ہو جاؤ گی اور مجھے بھی کر دو گی۔ اور یہ… اس نے رک کر سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی۔ یہ کب سے استعمال کر رہی ہیں آپ؟ اور پھر نیند کی دوا اس کے سامنے بیڈ پر پھینکی تھی، اور مزنہ، اس کا رنگ فق ہوا تھا۔ کیوں خود کو ذہنی مریض بنانے پر تلی ہوئی ہو؟ حد کے ہمایوں ذرا نرم پڑا۔ مزنہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ ہمایوں نے اف کے سے انداز میں آنکھیں میچیں اور پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ جس کو چاہے نواز دے اور جس کو چاہے نہ نوازے، یہ اس کی مرضی ہے۔ ہمایوں، اور مزنہ نے تکلیف سے کہا، اللہ کی طرف سے دیر ضرور ہے، تو اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم بے اولاد ہی رہیں گے۔ کیوں تو مت کہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کی آواز بھرا سی گئی، اور ایک دم ہمایوں پہ انکشاف ہوا کہ اسے سمجھانا دنیا کا ناممکن ترین کام تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر روتی ہوئی مزنہ کو ساتھ لگایا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس کے سر کو ہلکے سے تھپ تھپا کر اس نے کہا، اور تسلی کے سے انداز میں اس کے شانے کے گرد بازو پھیلایا تھا۔ وہ اس کے کندھے کے ساتھ لگی رو رہی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ مزنہ اپنا سارا غبار نکال لے۔ کمرے کی واحد کھڑکی کے باہر اندھیرا اپنی صفت کے ساتھ پھیلا ہوا تھا، اور ایسا ہی ایک اندھیرا ہمایوں کے اندر بھی پھیلتا چلا گیا تھا۔ 22 مارچ 2016۔ وہ اسٹاف روم میں بیٹھی کاپیاں چیک کر رہی تھی کہ تبھی اس کا فون بجنا شروع ہوا تھا۔ پین روک کر وہ فون کی طرف متوجہ ہوئی، اور پھر جہانگیر کالنگ کے الفاظ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اس وقت کال، جبکہ وہ جانتا بھی تھا کہ وہ اس وقت اسکول میں ہوتی ہے۔ السلام علیکم جہانگیر، خیریت؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ وعلیکم السلام، ہاں بھائی، خیریت ہی خیریت، وہ حشاش بشاش سا سنائی دیا۔ اس وقت کال کی تھی نا تو میں گھبرا گئی تھی، بس ایسے ہی برسلز ایئرپورٹ کے ڈپارچر لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا، اور تم کل سے بہت یاد آ رہی ہو۔ اور اس ایک بات پر خولا کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ مذاق اچھے کرنے لگے ہو۔ او کم آن خولا، وہ بدمزہ ہوا، کبھی تو رومانٹک ہو جایا کرو۔ اور اس بات پر خولا کے ہونٹ بھج سے گئے۔ اچھا، تو تم وہاں فارغ بیٹھے انتظار کر رہے ہو، سو تمہیں رومانس سوچ رہا ہے۔ میں مصروف ہوں، میرا پیریڈ سٹارٹ ہونے والا ہے۔ اچھا، اس کا منہ لٹکا تھا۔
اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ، خدا حافظ۔ اور پھر اسی لٹکے ہوئے انداز میں اس نے کہا تھا۔ خالہ نے سر جھٹک کر فون بند کیا تھا اور پھر وقت دیکھا۔ وہاں اس وقت 8 بجنے والے ہوں گے۔ اس نے اندازہ لگایا تھا۔ وہ جب رکشے میں بیٹھ کر واپس جا رہی تھی تو آج سارے راستے میں جہانگیر کا خیال اس کے ذہن سے چمٹا رہا تھا۔ تم کل سے بہت یاد آ رہی ہو، اور اس کے لب بے اختیار مسکرا اٹھے۔ تو جہانگیر صاحب، آپ کو ہم یاد آنے ہی لگے۔ ہمارا خیال بالآخر آ ہی گیا آپ کو، مگر آیا بھی تو آیا کب؟ اور وہ سر جھٹک کر مسکرا دی۔ چلیے، دل بہلانے کا ایک جواز ہمیں بھی مل گیا کہ بالآخر ہم بھی کسی گنتی میں آئے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت سی چمکی تھی۔ معلوم نہیں تم کب آؤ گے جہانگیر۔ خدا کی قسم اب سکت نہ رہی، ہمت ختم ہو چلی۔ بس اب آ ہی جاؤ تو اچھا ہے۔ تو اس ایک دن میں خالہ احمد نے جہانگیر اعجاز کو اتنا سوچ لیا کہ اتنا تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ آج وہ بڑی لمبی گفتگو کرے گی اس سے۔ لاشعوری طور پر اس کا موڈ خوشگوار تھا، اور اسی خوشگوار موڈ کے ساتھ وہ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ چینج کر کے اپنے لیے جب کھانا نکال کر وہ لاؤنج میں آئی تو ابا ٹی وی آن کیے بیٹھے تھے۔ کوئی ٹکر چل رہا تھا۔ اس نے سرسری سی نظر ڈالی اور کھانے کی ٹرے اس کے ہاتھ سے نیچے جا گری تھی۔ 22 مارچ 2016 صبح 7:58 برسلز ایئرپورٹ۔ خالہ، احمد صاحب نے حیرانی سے کہا۔ وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے ساکت تھی، یوں جیسے انہونی۔ نہیں نہیں، اسے جیسے ہوش آیا۔ خالہ، کیا ہوا میرے بچے؟ اس کے سیکنڈز میں فق ہوتی رنگت کو دیکھ کر احمد صاحب بھی بوکھلا گئے تھے، مگر وہ سنتی نہ تھی۔ کیا کرے، کس سے کہے؟ ہاں، جہانگیر کو فون اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ احمد صاحب نے پریشانی مگر عجلت سے فون نکال کر اسے تھمایا تھا، اور جب اس نے فون پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ میں واضح لرزش تھی۔ وہ فون کو ٹھیک طرح سے پکڑ نہیں پا رہی تھی، گرفت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی بصارت نے بھی جیسے اس کا ساتھ چھوڑا تھا۔ اسے جہانگیر کا نمبر فون بک میں سے نہیں مل رہا تھا، اور اس نمبر کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ بار بار سر جھٹک کر بصارت کو قائم رکھنے کی کوشش میں تھی۔ جہانگیر کا نمبر ملا۔ ہاتھ پھسل جاتے تھے مگر پھر بھی اس نے نمبر ملا ہی لیا تھا۔ دوسری طرف ٹیپ چل رہی تھی، اور خالہ کی رہی صحیح ہمت بھی دھڑام سے زمین بوس ہوئی تھی۔ بے اختیار وہ سر پر ہاتھ رکھتے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ خالہ، احمد صاحب بے ساختہ اس کی طرف بڑھے۔ اب کیا کرے، کس سے کہے؟ ہمایوں؟ اور ایک نام زور سے کسی کڑکتی بجلی کی مانند ذہن میں آیا تھا۔ اس نے ہمایوں کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی مگر وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ اضطراری انداز میں اس نے پھر سے نمبر ملایا۔ خالہ، کیا ہوا ہے بیٹے، کچھ کہو تو صحیح۔ احمد صاحب اس کے سر پر کھڑے پوچھتے تھے مگر وہ اب سے بہری تھی۔ احمد انکل؟ ہمایوں فون کو بجتے دیکھ کر حیران ہوا اور پھر جلدی سے کال ریسیو کی تھی۔ ہمایوں؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس کی آواز سنائی دی اور وہ بے اختیار بے ساختہ یک دم بیٹھے سے کھڑا ہو گیا، یوں جیسے اسے الہام ہوا ہو۔ خالہ؟ لبوں نے بنا آواز حرکت کی اور وہ اب کچھ کہتی نہ تھی، بس سانسوں کی مدھم سی ٹوٹتی جڑتی سی آواز تھی۔ خالہ، کیا ہوا؟ وہ پریشان ہوا۔ ہمایوں، آ جاؤ پلیز۔ اور فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ اس نے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا۔ جہانگیر نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ گہرے گہرے سانس لیتی وہ نہ سمجھ آنے والے الفاظ میں بڑبڑائی تھی۔ اس کی ساری حسیات نے جیسے اچانک ہی کام کرنا چھوڑا تھا۔ سماعت متاثر، بصارت متاثر اور زبان لکنت زدہ۔ ہمایوں نے یوں فون کٹ جانے کے وجہ سے ایک بار پھر فون ملایا۔ اس کے انداز میں پریشانی تھی۔ فون کسی نے بھی نہیں اٹھایا۔ ہمایوں نے پھر عجلت میں گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور وہ باہر کو بھاگا تھا۔ خالہ، میرے بچے، کیا ہوا؟ احمد صاحب،
اب اس کے چہرے کو تھپتھپا کر پوچھتے تھے مگر وہ جواب دیتی تو دیتی کیسے؟ اس کی حسیات تو متاثر ہو چکی۔ برسلز ایئرپورٹ پر خودکش حملہ ہوا تھا۔